हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी नमाज पढ़ो तो यूं नमाज पढ़ो गोया कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अब हर नमाज पढ़ने से कबल अगर आप अपने आप को आमादा करेंगे, पर्सुएड करेंगे, तैयार करेंगे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, आखिरी मौका है, 40, 50, 60 साल के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हूँ, अब ये आखिरी मौका है अपने आप को गुनाहों के बोझ से आज़ाद करने का। आप सोचें, जिसको पता हो कि इस नमाज के बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, इसके बाद फिर सजदे का मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं कब्र में हूँगा, तो उसे नमाज के दौरान अपने गुनाह भी याद आएंगे, आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी, इंसान रो रहा होगा, या अल्लाह अभी तो मैं कब्र में जाने वाला हूँ, ये आखिरी मौका है। फिर कोई पॉलिटिकल बातें हो रही हूँ, फिर कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो या फुटबॉल मैच हो रहा हो या बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हूँ, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होगी। आप सोचेंगे कि ये तो मेरा आखिरी मौका है अल्लाह को राजी करने का। ये लोग तो दुनिया में रहेंगे, इनकी सियासतें चलती रहेंगी, इनके क्रिकेट फुटबॉल मैचेस चलते रहेंगे, दुनिया के मामलात चलते रहेंगे, ये कारोबार करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी मौका है अपने रब को राजी करने का। जिसने अपने आप को तैयार कर लिया, आमादा कर लिया कि आज ये जुमा की नमाज मेरी आखिरी नमाज है, आज आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का, फिर आप सोच सकते हैं कि उसकी नमाज में किस कदर खुशू खुदू पैदा होगा। लेकिन एक काम आज करने का ये है कि नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को इस बात पर आमादा करना कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, ये आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये सारा कलाम पेश कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी नमाज पढ़ो तो यूं नमाज पढ़ो गोया कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अब हर नमाज पढ़ने से कबल अगर आप अपने आप को आमादा करेंगे, पर्सुएड करेंगे, तैयार करेंगे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, आखिरी मौका है, 40, 50, 60 साल के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हूँ, अब ये आखिरी मौका है अपने आप को गुनाहों के बोझ से आज़ाद करने का। आप सोचें, जिसको पता हो कि इस नमाज के बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, इसके बाद फिर सजदे का मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं कब्र में हूँगा, तो उसे नमाज के दौरान अपने गुनाह भी याद आएंगे, आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी, इंसान रो रहा होगा, या अल्लाह अभी तो मैं कब्र में जाने वाला हूँ, ये आखिरी मौका है। फिर कोई पॉलिटिकल बातें हो रही हूँ, फिर कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो, आपको परवाह ही नहीं होगी, इलेक्शन हो रहे हूँ, या कोई बहुत बड़ी फेमस शख्सियत आपके पास आई हो, या बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हूं, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होगी। आप सोचेंगे कि ये तो मेरा आखिरी मौका है अल्लाह को राजी करने का। ये लोग तो दुनिया में रहेंगे, इनकी सियासतें चलती रहेंगी, इनके क्रिकेट फुटबॉल मैचेस चलते रहेंगे, दुनिया के मामलात चलते रहेंगे, ये कारोबार करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी मौका है अपने रब को राजी करने का। जिसने अपने आप को तैयार कर लिया, आमादा कर लिया कि आज ये जुमा की नमाज मेरी आखिरी नमाज है, आज आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का, फिर आप सोच सकते हैं कि उसकी नमाज में किस कदर खुशू खुदू पैदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नहीं मिलती तो कम से कम ये तसव्वुर मिल जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन हमारे मशाइख स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं कि पहले पर भी मेहनत करो। अब अल्लाह तो नजर नहीं आता, अल्लाह तो जिस्मानियात से पाक है, हम अल्लाह को तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के नाम को देख सकते हैं। तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और आप अल्लाह के नाम पर गौर कर रहे हैं, गौर से अल्लाह के नाम को आप देख रहे हैं। अल्लाह के नाम को देखें, नमाज के दौरान अल्लाह लिखा हुआ है, इससे आपको नमाज में कंसंट्रेशन मिलेगी। कि ये सोचें कि ये वही नमाज है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मैं गुनहगार, बदकार, स्याहकार, इस्यां शियार, मैं कहाँ इस काबिल था कि अल्लाह जल्ल वाला ने मुझे भी वही नमाज दे दी जो अपने हबीब को अता फरमाई थी।
یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے میں بھی اسی طرح رکوع کر رہا ہوں. حضور کا قومہ یاد کریں, حضور کے سجدے کو یاد کریں, حضور کی آخری بیٹھنا یاد کریں, اور پھر چشم تصور سے تخیل باندھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے, جب رکوع میں ہوتے تھے تو حضور کی زلفیں کیسی لگتی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو حضور کے سجدے کی کیفیت کیسی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے تو حضور کی قرات کیسے تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز یوں پڑھو گویا کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. تو حضور کا تصور باندھ کے نماز پڑھیں. ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں, توقیر کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کے نام پر غور کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھیں کہ میں کہاں یہ اس قابل تھا کہ مجھے بھی اللہ نے وہی نماز عطا کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اس تصور کے ساتھ. اور پھر شیطان اگر اس حوالے سے ذہن میں وسوسہ پیدا کرے, شیطان وسوسہ پیدا کر سکتا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال کیسے آ سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. تو یاد رکھیں حضور کے خیال کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو غور کریں گے نا, ترجمے پر غور کریں گے نا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ رہے ہیں. جب اللہم صلی علی محمد پڑھیں گے تو حضور کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا. بلکہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ جل وعلا نے نماز کی ہیئت ہی ایسے بنائی ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے حضور کی یاد آ رہی ہوتی ہے, اور بلکہ اسے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے بھی حضور کی یاد آ رہی ہوتی ہے. کیسے؟ آپ نماز کو دیکھ لیں اور اس میں احمد کو دیکھ لیں. احمد کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف, ہے, میم, دال. اب سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہاں, جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو احمد کی الف بنا ہوتا ہے. کھڑا ہوتا ہے یعنی کوئی بڑی رونق سے کہے نا کہ میں نماز اللہ کی ادا کر رہا ہوں, عبادت اللہ کی ہے, میں عبد ہوں, عابد ہوں, وہ معبود ہے. اب نماز اللہ کی ہے, عبادت اللہ کی ہے, تو یہاں حضور کا تصور کیوں کروں؟ شرک ہو جاتا ہے. اسے کہیں اللہ جل وعلا نے نماز کی حیت کو ہی ایسا بنایا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے تو احمد کی الف بنا ہوتا ہے, رکوع میں ہوتا ہے تو احمد کی ہے بنا ہوا ہوتا ہے, سجدے میں ہوتا ہے تو احمد کی میم بنا ہوتا ہے, آخری بیٹھنی بیٹھتا ہے تو احمد کی دال بنا ہوتا ہے. قربان جائیں, اللہ جل وعلا نے نماز کی حیت کو ہی ایسا بنایا ہے گویا نماز اپنی پڑھا رہا ہے اور ساتھ تصور یار بھی کرا رہا ہے. محبوب کا تصور بھی ساتھ یاری ہے. پھر ایک مقام آتا ہے کہ پھر دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے کسی کا خوف آپ کو نہیں ہوگا, اور پھر وہ نماز آپ کی محافظ بن جائے گی. اتنی بڑی محافظ آپ کی بن جائے گی. حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کلی تھا, وہ لوگوں کا سامان لیتا تھا اور کسی جنگل میں جا کر ان کو قتل کر دیتا تھا. سامان اٹھا کے لے جاتا, جس کا سامان اٹھا کے لے جاتا سامان کے بہانے جنگل میں جا کے اس کو قتل کر دیا کرتا تھا. ایک اللہ والے کا سامان اٹھایا, اسے جنگل میں لے گیا ساتھ, اور اس نے دیکھا وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اس نے کہا تو جانتا ہے میں جس کا سامان اٹھاتا ہوں اس کا سامان لوٹتا ہوں اور پھر اس کو قتل کر دیتا ہوں. اس اللہ والے نے کہا تو میرا سامان لے جا اور میری جان بخش دے. اس نے کہا نہیں, میں قتل کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نماز گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی, کیونکہ ہم ساری زندگی ادا کرنے والے رہے, ہم قائم کرنے والے نہیں بنے. قائم کرنے والا کون ہے؟ جو نماز کے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے, ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. کبھی کبھی نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اتنی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں. ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو ممکن ہے کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں, ممکن ہے پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں,
لیکن ان کی نماز کی روح تو ہے. شاید جسم نہ ہو, شاید الحمدللہ ہی پڑھ لے. تو جو باڈی گارڈ ہوتا ہے نا, اس کا جسم بھی ہوتا ہے, روح بھی ہوتی ہے. کسی کا کوئی محافظ ہو, بہت تکڑا محافظ ہو, توانا محافظ ہو, باڈی بلڈر ہو, باڈی اس کی بہت مضبوط ہو, جسم بہت مضبوط ہو, لیکن اندر روح ہی نہ ہو, تو وہ باڈی گارڈ آپ کی حفاظت کر پائے گا؟ لوگ کہتے ہیں فلاں قاری صاحب اتنی اچھی قرات کرتے ہیں, اتنے بہترین قاری ہیں, ان کی آواز بہت اچھی ہے, مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے ہیں, عرب دنیا سے پڑھ کے آئے ہیں. آپ کہتے ہیں قرات ضروری ہے, تجوید ضروری ہے, لیکن امام مسجد ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں. اتنے اچھے قاری ہونے کے باوجود ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ ممکن ہے کہ وہ اچھے قاری ہوں, ممکن ہے کہ نماز کا جسم تو موجود ہو, لیکن نماز میں دنیا کے متعلق سوچ رہی ہوں. جسم تو ہے, روح نہیں ہے. باڈی گارڈ تو اچھا ہے, لیکن ایک تکڑا باڈی گارڈ, ایک باڈی بلڈر, اگر اس میں روح ہی نہیں ہے تو وہ ایک تکڑی لاش ہے. وہ لاش آپ کا آپ کی کیا حفاظت کرے؟ اور اسی طرح کہیں روح تو ہے, لیکن جسم اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, تو وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ اسی طرح یاد رکھے, نماز کا جسم اور روح دونوں ضروری ہیں. نماز کے احکام بھی سیکھیں, بنیادی احکام سیکھیں, اور نماز کی روح کے ساتھ نماز قائم کریں. پھر آپ کو کسی کے دروازے پر دستک دے کر بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کیونکہ نماز نہ صرف آپ کو گناہوں سے بچائے گی, نماز آپ کو آپ کے دشمنوں سے بھی بچائے گی, دشمنوں کے حملوں سے بچائے گی. پھر آپ مستغنی ہو جائیں گے, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, کسی کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ کی نماز آپ کی خود محافظ بن جائے گی, لیکن نماز قائم کرنے والے بنے. تو وہ کلی اس شخص کو لے گیا, اس نے کہا میں تو تجھے قتل کروں گا, سامان بھی لوٹوں گا, تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر مجھے 2 رکعت پڑھنے دے, میں نماز قائم کرنے والا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو نماز پڑھ لے. اس نے اللہ اکبر پڑھا, نماز شروع کی, الحمدللہ رب العالمین. ابھی وہ پڑھ ہی رہا تھا پوری یکسوئی کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو قائل کر لیا تھا, آمادہ کر لیا تھا اس بات پر کہ یہ تو میری زندگی کی آخری نماز ہے. کیونکہ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو اس حوالے سے قائل کر لیتا ہے, ہر نماز میں جب وہ سجدہ کرتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے, جب اس توجہ سے اس نے نماز پڑھی تو آسمان سے ایک روحانی مخلوق آئی, گھوڑے پر سوار ہے, نور کی طرح روشنی چمک رہی ہے, تلوار اس کے ہاتھ میں ہے, تلوار سے اس قاتل کو وہ قتل کرتا ہے. یہ نماز پڑھ کے مکمل کرتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھتا ہے وہ کلی جو قاتل تھا, اسے مارنا چاہ رہا تھا, اس کو دیکھتا ہے کہ وہ مردہ پڑا ہے, اور اس نورانی روحانی مخلوق کے پاس جاتا ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری نماز کی جسمانی شکل ہوں, اللہ نے مجھے تیری حفاظت کے لیے اس نماز کی برکت سے مقرر کیا ہوا ہے, تاکہ جب بھی کوئی دشمن تجھ پر حملہ کرے گا میں تیری حفاظت کروں گا. یہ وہ باڈی گارڈ ہے نماز. ہاں, ان کا پیار ہے جو جینا مرنا سکھا دیتا ہے, زندگی کے طریقے سکھاتا ہے, ان کی محبت ہے, ان کا اسوہ ہے, ان کی سیرت ہے, اسے اپنا لیں تو سب کچھ سمجھ جاتا ہے, یہ دنیا بھی وہ دنیا بھی, کیونکہ یہ دنیا بھی اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے, وہ دنیا بھی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. اسی لیے کہا نا, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, جینا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. سب اسی کے لیے بنایا گیا ہے. اس سے پیار کر لو, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی.